दिया वॉइस चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। घर वालों ने मेरी शादी 14 साले बच्चे से करा दी, जबकि मैं 26 साल की जवान कंवारी लड़की थी। मुझे भी तो ज़रूरत थी एक जवान लड़के की, पर मेरे अब्बा ने मेरी बच्चे से शादी करवा दी। लेकिन 14 साला बच्चे ने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि उसने लहसुन पीस कर मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 14 साला शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 14 साला बच्चे से करवा दी थी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफ़ा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 14 साल का बच्चा मुझ जैसी 26 साल नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 14 साला बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोच कर मेरा सर फट रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक गया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा था कि मेरा शोहर आया होगा, लेकिन एक 20 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती, इसीलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थीं। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो मरियम। तुम्हारे हाथ पांव कितने नरम और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 14 साला भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी नंद है। रिवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के होश नम कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को संभालो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 14 साला बच्चा कमरे में चला आया और पहली नज़र में ही मैं जान गई कि यही मेरा शोहर है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 14 साल का था, लेकिन मेरा शोहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मैं उस हरकत पर मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मरियम, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 14 साला बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई एतराज ना किया और मैं गुसल खाने में घुस गई। कितनी ही देर मैं शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हों। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और अहमद थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शोहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी।
سارے دن کی تھکن اور رونے دھونے کی وجہ سے میری آنکھیں اس قدر جل رہی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ لیکن آدھی رات کو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا اور میں نیند میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے میز پر رکھے لیمپ کو آن کیا اور اپنے ساتھ بستر پر پڑے احمد پر نظر ڈالی، جو پہلے کی طرح ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید پھر یہ میرا وہم تھا، اسی لیے ایسا لگا تھا کہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا حلیہ کچھ نامناسب تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی اس قدر ڈھلکا ہوا تھا، مگر احمد گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر ڈالی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، یا مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا، یا پھر بات کچھ اور ہی تھی، یا پھر سے پریشانی نے مجھے آ گھیرا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی میز پر احمد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ مریم، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے کرسی اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا ہمارے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا، لیکن شروع سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں، اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان سے دور رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسا ہی لگا جیسے نظریں مجھ پر پڑی ہوئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئی اور میرے برابر ہی بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگی، اور پھر اپنے ابا کے سامنے اس نے بڑے شرارت انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کل رات احمد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی اور میری نظر جیسے ہی میرے سسر پر پڑی ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور مجھے لگا کہ میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نند نے فوراً بات بدلی اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ احمد بہت زیادہ ہی شرارتی ہے اور وہ رات کو اتنی آسانی سے سوتا بھی نہیں۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں، تب ہی جا کر اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے کہیں غائب ہو جاتی۔ میرے سسر ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند کہنے لگی کہ ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں احمد کا رشتہ تم سے کروایا ہے، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد سے وہ بالکل تنہا رہ گئی ہیں۔ میری نند نے چائے کا ایک کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جاؤ جا کر ابا کے کمرے میں چائے دے آؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم گھبرا گئی تھی، لیکن میں اپنی نند کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہو گئے اور آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں میرا احمد تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے ہی باہر نکل آئی۔ یہ سسرال تو میرے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 14 سالہ شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ احمد جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ مریم، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ احمد کی یہ قربت مجھے بوکھلا رہی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن وہ میرا مجازی خدا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرا دل اس کی جانب ہونے لگا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میری نند چلی آئی اور احمد پر غصہ کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے، اس کے امتحان قریب ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی احمد کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا سارا دن مستقبل کی سوچوں کی فکر میں ہی گزر گیا۔ میری بھوک پیاس سب ٹوٹ چکی تھی۔ رات کے وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی، آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اب کم سے کم دودھ پی کر سوئیے گا۔
اس کی بات سن کر مجھے اپنی نند پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا بہت خیال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ احمد بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ احمد بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن اس وقت میرا لباس کندھے پر سے ہٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں احمد کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا۔ لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی اور میرا لباس کیسے چاک ہوا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے احمد کو ہلایا۔ وہ گہری نیند میں سے بامشکل آنکھ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ احمد ایک 14 سالہ بچہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر احمد نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرے دروازہ کھولتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دور ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس گھر میں احمد کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ واش روم سے نکل کر نند میرے پاس آئی اور میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں اور احمد آپ کے کمرے میں ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہے۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے خود کوئی سایہ دیکھا تھا، لیکن اس کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں۔ احمد کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی تھیں اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ میری نند سمیرہ مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی اور احمد کو بھی خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی۔ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غیر معمولی سی حرکت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہ تھا اور اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی نئی زندگی گزار رہی تھی۔ میری نند سے میری کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف احمد بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ تیسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے۔ کچن میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی گھبرانے لگتا۔ کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت نڈھال ہوتی چلی گئی اور جب میری نند نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا اور پھر جب رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 14 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے نا، اسی لیے خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، شادی کے تیسرے ہی مہینے اللہ نے آپ کی جھولی بھر دی، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر میرے ہاتھ میں پرچہ تھمایا تو میں حیران و پریشان سی اپنی نند کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھیں اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔
میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے اور احمد کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہرگز بھی بد کردار عورت نہیں ہوں۔ میری نند نے گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے سسر سے تو مجھے ذرا بھی امید نہ تھی، کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اور سمیرہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو گئے تو سامنے ہی میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور سمیرہ اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس نے اپنے باپ کو میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا ڈالی اور مجھے لگا کہ میں شرم کے مارے زمین میں دھنس جاؤں گی۔ یہ بچہ ان کا تھا، تب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ احمد بچہ ضرور تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے لفظ حاملہ کا مطلب سمجھ نہ آتا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو تمہیں بہت نیک اور پارسا سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میرے بن ماں کے بچے کو تمہارا سہارا مل جائے گا، لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ لگا دیا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، احمد بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا، میری بیوی ایسی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ 14 سالہ بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں نے تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر بھی نہیں مانا تھا۔ احمد کے ابا غصے میں کہنے لگے، پھر تم بتاؤ، یہ بچہ کیا تمہارا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے اور پھر انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ احمد سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اور اسی وقت اس بدذات لڑکی کو طلاق دو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس کے ساتھ کی گئی نیکی آج ہمارے گلے کا توپ بننے والی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ گئی۔ میری نند نے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسی بات میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے خاموش تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی تو اس نے ساتھ سچ بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ سمیرہ نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھیں، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ لیکن سمیرہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا، بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ میں کچی نیند سوتی ہوں، اس لیے اس نے سمیرہ کو کہا وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کریں تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو۔ لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سمیرہ کو کچھ ہی دنوں میں پتا چل گیا کہ اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے اور وہ اس بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے میرے